دم ہے لبوں پر خدا را کہ دم ہے لبوں پر یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے کہ تیرے قدموں میں موت تیرے قدموں میں موت اے شگل شاگیر وہ اجر چاہیے خدا را کہ دم ہے لبوں پر آخری وقت گیا آجا آجا میرے مدنی آجا مجھ کو توبہ بھی کرا جا میرے مدنی آجا مجھ کو کلمہ بھی پڑھا جا میرے مدنی آجا مجھ کو توبہ بھی کرا جا میرے مدنی آجا آخا مجرم تیرا دنیا سے چلا جاتا ہے خدا را کہ تم ہے لبوں پر تمہیں واپسی کو نظارہ کروں میں تمہیں واپسی کو نظارہ کروں میں تیرے نام پر سر کو
قربان کر کے تیرے نام پر سر کو قربان کر کے ایک چمچ کیا ہے اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بنا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر الحمدللہ ہماری لیے سعادت کی بات ہے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مشورہ رکن حاجی منصور صاحب دعوت برکاتہ اللہ علیہ ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت زندہ باد. دل و جان نثارا کروں میں میرا دین و ایمان فرشتے جو پہنچے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں مدینے کی گلیاں بخارا کروں میں مدینے کی گلیاں بخارا کروں میں حبیب خدا کروں میں
नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह। इतने माशाअल्लाह लोग बैठे हैं, आवाज नहीं आ रही। सरकार का नारा है, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, हैदरी, या अली। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बानी दावत इस्लामी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया अपने रिसाले ज़ियाद दुरूद व सलाम में फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नक़ल फरमाते हैं, मुझ पर दरूद शरीफ पढ़कर अपनी मजालिस को आरास्ता करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद पढ़ना बरोज़ क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब। हिजरत मदीना के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ सफ़र फरमा रहे थे। इबा बरकत काफिला रेगिस्तानों, किठन पहाड़ी रास्तों, दुश्वार गुजार वादियों को अबूर करता हुआ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। एक चट्टान के साए में दोपहर गुजारने के बाद फिर दोनों रवाना हुए तो रास्ते में एक खैमे के पास से गुजर हुआ। खैमे के बाहर एक बावक़ार खातून बैठी थी। उसका ताल्लुक बनी गज़ाअ के कबीले से था। उसका नाम आतिका बिन खलब बिन माबद बिन रबिया था और वो उम्मे माबद की कुनियत से मशहूर थी। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने उसे दरियाफ्त किया कि क्या इसके पास फ़रोख्त करने के लिए कुछ गोश्त और खजूरें हैं। उसने कहा कि हमारे पास अगर कोई शय होती तो हम तुम्हारी मेज़बानी में कोई कोताही ना करते। ये वो ज़माना था कि जब तवील खुश्क साली ने इस इलाके को कहत ज़दा कर दिया था, कोई शय दस्तयाब ना होती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाहदा फरमाया कि उसके खैमे के कोने में एक बकरी है जो कमज़ोरी की वजह से दूसरे रेवड़ के साथ चरने के लिए ना जा सकी और यहीं खड़ी रह गई। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इसकी खीरी में कुछ दूध है। उसने इसके बड़ी लागिर है, इसमें दूध कहाँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम मुझे इस बात की इजाज़त देती हो कि मैं इसको धो लूँ। उसने कहा कि अगर इसमें कोई दूध है तो बड़ी खुशी से धो लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का नाम लेकर उस पर हाथ फेरा और उसकी खीरी को अपने हाथों से मस किया। फौरन उस कमजोर लागिर बकरी में दूध उतर आया। हज़रत अलैहिस्सलाम फरमाए कि बड़ा बर्तन ले आओ। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको धोना शुरू किया। उसमें झाग उठने लगी, यहाँ तक कि वो बर्तन भर गया। हज़रत अलैहिस्सलाम ने पहले बाइसरार उम्मे माबद को दूध पिलाया, फिर अपने हमराइयों को पिलाया। जब सब्र खूब सैर होकर पी लिया तो आखिर में साके कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दूध नोश फरमाया और फरमाया कि कौम को पिलाने वाला सबसे आखिर में खुद पीता है। हज़रत अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर उस बकरी को धोना शुरू किया, यहाँ तक कि वो बर्तन फिर भर गया और उसे उम्मे माबद के हवाले कर दिया। इसके बाद हुजूर अपने सफर पर रवाना हो गए। थोड़ी देर के बाद उसका खामद अबू माबद अपनी लागिर दुबली पतली बकरियों को हाँकते हुए घर ले आया, जो कमजोरी की वजह से, लागिरी की वजह से झूल रही थी। उनकी हड्डियों में गोदा तक खुश्क हो गया था। उसने जब दूध का भरा हुआ बर्तन देखा तो हैरान होकर पूछने लगा,
اے ام معبد یہ دودھ کی نہر کہاں سے جاری ہو گئے؟ گھر میں تو کوئی شیردار جانور نہ تھا اور جو بکری تھی اس کے تو تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ ام معبد نے کہا ایسا نہیں با خدا، ہمارے پاس ایک مبارک آدمی گزرا ہے، اور اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اس کے شوہر نے کہا اس کا حلیہ تو بیان کرو۔ خدا کی قسم مجھے یوں محسوس ہوتا ہے یہ وہی شخص ہے کہ جس کی تلاش میں قریشی مارے مارے پھر رہے ہیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت ام معبد نے جس پیکر نور کی دل اویس تصویر کشی کی، آئیے آپ بھی سماعت فرمائیں اور لطف اٹھائیے اور دیکھیے کہ عرب کی اس باتا نشین خاتون کو اللہ نے کیسی حقیقت شناس آنکھ اور کیسی حقیقت ترجمان زبان عطا فرمائی۔ ام معبد کہنے لگی میں نے ایک ایسا مرد دیکھا کہ جس کا حسن نمایاں تھا، جس کی ساخت بڑی خوبصورت اور چہرہ ملیح تھا۔ فرمایا کہ بڑا حسین، بڑا خوبصورت، آنکھیں سیاہ اور بڑی پلکیں اور بڑی سیاہ اور بڑی اور پلکیں لالبی، ان کی آواز گونج رہی تھی۔ سیاہ چشم، سرمگی آنکھیں، دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے، گردن چمکدار تھی، ریش مبارکہ گھنی تھی۔ جب وہ خاموش ہوتے تو پروقار معلوم ہوتے، جب وہ گفتگو فرماتے تو چہرہ پر نور اور بارونق ہو جاتا۔ شیریں گفتار، گفتگو واضح ہوتی، نہ بے فائدہ ہوتی اور نہ بےہودہ ہوتی، گفتگو موتیوں کی لڑی ہوتی، گویا جس سے موتی جڑ رہے ہوں۔ دور سے دیکھنے میں سب سے زیادہ باروق اور جمیل نظر آتے، قریب سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ خوبرو اور حسین دکھائی دیتے۔ قد درمیانہ تھا، نہ اتنا طویل کہ آنکھوں کو برا لگے، نہ اتنا پست کہ آنکھیں حقیر سمجھنے لگیں۔ آپ دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ کی مانند تھے جو سب سے زیادہ سبز و شاداب اور قد آور ہوتی ہے۔ ان کے ہمراہی ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے، اگر آپ انہیں کچھ کہتے فوراً اس کی تعمیل کرتے، اگر آپ انہیں کچھ حکم دیتے فوراً اس کو بجا لاتے۔ سب کے مخدوم، سب کے محترم، نہ وہ ترش روح تھے اور نہ ان کے فرمان کی مخالفت کی جاتی تھی۔ ابو معبد نے جب اپنی زوجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دلکش اور دل اویس حلیہ سنا تو کہنے لگا با خدا یہ وہی شخص ہے کہ جس کی جستجو میں قریش مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اگر مجھے زیارت کی سعادت نصیب ہوتی تو میں بھی حضور کی ہمراہی کا شرف حاصل کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد دونوں میاں بیوی نعمت ایمان سے مشرف ہوئے اور دونوں اپنے سراہی خیمہ گاہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے اور پھر وہیں رہائش پذیر ہو گئے۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عبد المالک کہتے ہیں کہ مجھے روایت پہنچی ہے کہ ام معبد نے بھی ہجرت کی، اسلام قبول کیا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئی۔ ابن سعد طبقات میں اور ابو نعیم نے دلائل النبوت میں ام معبد مذکورہ سے روایت کیا کہ آپ فرماتی ہیں کہ وہ بکری جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارکہ سے چھوا تھا اور اس کی خشک کھیری سے دودھ کی ندیاں بہنے لگی تھی، وہ بکری خشک سالی کے زمانے میں ہمارے پاس رہی اور ہم اسے صبح و شام 2 بار دعا کرتے تھے، حالانکہ اس علاقے کی دوسری بکریوں میں دودھ کا قطرہ تک نہ تھا۔ حشام بن حبیش کہتے ہیں کہ میں نے اس بکری کو دیکھا، اس چشمے کے قرب میں ام معبد کے ساتھ جتنے لوگ تھے سارے اس کے دودھ سے کھانا تناول فرماتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کو جب پہلی دفعہ ام معبد نے دیکھا تو وہ حضور کو مبارک کے نام سے یاد کرتی تھی۔ اللہ نے اس کے ریور میں بڑی برکت دی، اس کی چند ضعیف اور نزار بکریاں بہت بڑے ریوڑ میں تبدیل ہو گئیں۔ ایک مرتبہ ام معبد اپنے بچے سمیت اپنے ریوڑ کو ہانک کر مدینہ المنورہ لائی۔ اس کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ اس کے لڑکے نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا اور اپنی ماں کو بتایا، ماں یہ وہی شخص ہے کہ جو اس دن مبارک کے ساتھ تھا۔ اٹھ کر آپ کی طرف لپکی اور پوچھا، اے اللہ کے بندے وہ ہستی کون تھی جو اس روز تمہارے ساتھ تھی؟ آپ نے پوچھا، کیا تم انہیں نہیں جانتی؟ بولی نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ وہ نبیُّاللہ ہیں۔ اس نے عرض کیا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جائیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسے لے کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضور علیہ السلام اس کے ساتھ کمال شفقت اور مہربانی سے پیش آئے، اسے کھانا کھلایا، انعام و اکرام سے نوازا اور نیا لباس پہنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بعض مفسرین یہ لکھتے ہیں الضحیٰ اشارہ ہے نور جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور واللیل کنایہ ہے حضور پر نور کے گیس ہوئے امبرین کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارکہ میں وحی الہی، معجزات اور دیگر دلائل نبوت کا اثر و ظہور نہ بھی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس ہی آپ کی دلیل نبوت کو کافی تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لائے تو لوگ کام کاج چھوڑ کر جلد آپ کو دیکھنے آ رہے تھے تو میں بھی آیا۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نورانی چہرہ اقدس دیکھا تو میں نے جان لیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ اس وقت فرما رہے تھے لوگوں سلامتی پھیلاؤ اور صلہ رحمی یعنی اپنوں سے محبت کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو اللہ کی عبادت کرو اور سلامتی سے جنت میں جاؤ۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صورت و سیرت میں تمام لوگوں سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ ابو قصافہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اور میری والدہ اور میری خالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر کے واپس آئے تو میری والدہ اور میری خالہ نے کیا کہا، ہم نے اس شخص کے مثل خوبصورت چہرے والا، پاکیزہ لباس والا اور نرم اور میٹھے کلام والا اور کوئی نہ دیکھا۔ ہم نے دیکھا کہ گفتگو کے وقت ان کے منہ سے نور نکلتا ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی، بول والا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی، بول والا نور کا، کاف گئے سوہا یا ابر آنکھیں عین ساتھ، کاف گئے سوہا یا ابر آنکھیں عین ساتھ، کاف حیا عین ساتھ، ان کا چہرہ نور کا، کاف حیا عین ساتھ،
راہ چہرہ نور کا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جمال اقدس کی تو کیا ہی بات ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت اور خوش رنگ تھے. جس کسی نے بھی آپ کی توصیف کی اس نے آپ کو چودھویں کے چاند سے تشبیہ دی، اور پسینے کی بوند آپ کے چہرے میں یوں معلوم ہوتی جیسے موتی. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام مسرور و شادماں ہوتے، آپ کا چہرہ ایسا منور ہو جاتا کہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا. سبحان اللہ 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 جیسے کہ میں تیرا جیسے کہ میں تیرا دی بدیری کیوں جدڑی اداس گنیری لو لو وچ شوق چنگیری لو لو وچ شوق چنگیری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مقصد بدر شانی مقصد بدر شانی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا جانا تھا کہ جانے جانا تھا سچیا تیرا دل میں شانہ تھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اجمل سبحان تیری ثنا کتے میرے علی کتے تیری ثنا مشتاق کی کتے جاڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
نہایا ابن اسیر میں یہ لکھا ہے کہ جب حضور علیہ السلام مسرور و خوش ہوتے آپ کا چہرہ مثل آئینہ کے ہو جاتا، اس میں اشیاء کا عکس نظر آتا اور دیواریں آپ کے چہرہ اقدس میں نظر آ جاتی۔ جامع بن شداد فرماتے ہیں کہ مجھ کو طارق بن عبداللہ نے بتایا، ہم مدینہ المنورہ کے باہر اترے ہوئے تھے کہ حضور تشریف لائے۔ اس وقت ہم آپ کو جانتے نہ تھے اور ہمارے پاس ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا۔ آپ نے اس اونٹ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تم اس کو بیچنا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں۔ فرمایا کیا قیمت ہے؟ ہم نے قیمت کھجوروں کی مقدار بتائی تو آپ نے فرمایا منظور ہے، اور اونٹ کی مہار پکڑ کر چل پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر میں داخل ہو گئے۔ ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ ہم نے بڑا برا کیا، ایک ناواقف شخص جس کو ہم جانتے تک نہیں کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے، بلا قیمت وصول کیے اس کو اونٹ دے دیا۔ آج تو بھی اس معاشرے میں پائے جانے والوں کی ایک تعداد موجود ہے جو قرآن کریم فرقان حمید پر قسم کھا کر بھی جھوٹ بولتی ہے۔ ہاں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں روپیہ بھی ہڑپ کر کے بعد میں قسم کھا لی جاتی ہے۔ لیکن آئیے، کہنے والے کہتے ہیں کہ عورت جو ہمارے ساتھ ہووج بیٹھی تھی وہ بولتی ہے خدا کی قسم میں نے اس شخص کو دیکھا ہے، اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی مثل تھا، تمہارے اونٹ کی قیمت کی ضامن میں ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا۔ جب شام کا وقت آیا، اللہ، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا تمہاری طرف آیا ہوں، یہ کھجوریں ہیں، ان سے خوب پیٹ بھر کر کھا بھی لو اور اپنی قیمت بھی پوری کر لو۔ ہم نے پیٹ بھر کر کھا بھی لی اور قیمت بھی پوری کر لی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہ دیکھا، یوں معلوم ہوتا کہ آفتاب آپ کے چہرے میں چل رہا ہے۔ حضرت امام حسن بن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ابو ہند بن ابی حالہ سے جو بڑے فصیح و بلیغ اور عرب کے علم و ادب اور وصف بیان کرنے میں بڑے مانے جاتے تھے، آپ کے نور جمال کے اوصاف بیان کرنے کی ریکویسٹ کی تو انہوں نے اس میں یہ بھی بیان کیا کہ آپ کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند جیسا روشن تھا۔ اور دلال النبوت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لوگوں میں سب سے زیادہ حسین، رنگ میں سب سے زیادہ روشن تھا۔ جو شخص بھی آپ علیہ السلام کے چہرہ اقدس کے جمال کو بیان کرتا، اس کو 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دیتا اور کہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نظر میں چاند سے بھی زیادہ حسین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چمکدار، چہرہ منور اور چاند کی طرح چمکیلا تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے دیکھیں کیا لکھا، فتاوی رضویہ جلد 30 صفحہ 710 پر یہ نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے نور سے تاریک اندھیرا گر روشن ہو جاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نالین یعنی چپل مبارکہ گانٹھ کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی پر پسینہ اتر رہا تھا جس سے نور نکل رہا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پسینہ مبارکہ سے نور کی کرنیں نکلتی دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ حضور نے پوچھا اے عائشہ حیران کیوں ہو گئے؟ عرض کی میں نے دیکھا کہ آپ کے پسینہ مبارکہ سے نور جھڑ رہا ہے۔ مکھ چند بدر شاشانی، سبحان اللہ، متھے چمکتی لاٹ نورانی، دیکھنے والوں نے کیا دیکھا ہوگا ہے۔ اور آج ثنا خان بھی اس کلام کو پڑھتے ہیں، لکھنے والے تو عرصہ دراز سے لکھ کے چلے گئے اس کو۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکتی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، اے مخمور رکھی ہے نا مد بھریاں، ایس صورت میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں کہ جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ جب اندھیری رات میں آپ کی پیشانی ظاہر ہوتی
तारीकी के रोशन चराग की मानिद चमक थी। और हज़रत जाबिर बिन समूरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा तलवार की तरह चमकीला था? फरमाया नहीं नहीं, बल्कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा तो आफताब महताब जैसा था। हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग सफेद रोशन था, पसीने की बूंद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अक़दस पर ऐसी नजर आती जैसे मोती। रबी बिनते मुअव्व रदी अल्लाह ताला अन्हा सहाबियां हैं, उनसे हज़रत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हु के पोते ने कहा कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुछ हुलिया तो बयान करो। तो उन्होंने फरमाया, अगर तू हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख लेता तो समझता कि सूरज है चमकता हुआ। और तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत जाबिर बिन समूरा रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने चांदनी रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुर्ख हुल्ला यानी वो दो चादरें जिन पर सुर्ख धारियां बनी थी पहने देखा। मैं कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मदीने के चांद को देखता, कभी आसमानी चांद को कि कौन सा चांद ज्यादा हसीन है। आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी माह तैबा आसमानी चांद से कहीं बढ़कर हसीन है। नहीं कोई तुम सा तो हसी लताफत ये शान लताफत के साया है कोई ऐसे सिर सरकार है, ऐसा नहीं कोई जैसे मेरी सरकार है। और अब मेरी निगाह में जचता नहीं कोई, क्योंकि जैसे मेरी सरकार ऐसा सही कोई जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई। और ऐज़र पे नजर मगर देख अदब से, ऐज़र पे नजर देख मगर देख अदब से। और सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई। और एजाज़ ये हासिल है ज़मीं को, एजाज़ ये हासिल तो हासिल है ज़मीं को। ये फलाक में तो गुंबदे ग़ज़राना नहीं कोई, फलाक में तो गुंबदे
है, ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई। हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला बारगाह रिसालत के मकबूल नात को शायर हैं। साहबी रसूल ने एक मरतबा अर्ज़ करते हैं, या रसूल आपसे ज़्यादा हसीन व जमील मेरी आँख ने कभी नहीं देखा, आपसे ज़्यादा साहिब कमाल किसी औरत ने जाना ही नहीं, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए, गोया आप वैसे ही पैदा किए गए जैसे आप चाहते थे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमा फरमाते हैं कि मेरे वालिद शाह अब्दुल रहीम अलैहिर्रहमान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा तो अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर ज़नाने मिस्र ने अपने हाथ काट लिए थे और बाज़ लोग इनको देखकर मर जाते थे, मगर आपको देखकर किसी की ऐसी हालत ना हुई। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरा जमाल लोगों की आंखों से अल्लाह ने गैरत की वजह से छुपा रखा, अगर आश्कार हो जाए लोगों का हाल इससे भी ज़्यादा हो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख कर हुआ था। यानी फरमाया कि मैं अल्लाह का महबूब हूँ और मुहिब की गैरत मोहब्बत का तकाजा ये करती है कि उसके महबूब को उसके सिवा और कोई ना देखे। इस वजह से अल्लाह ने मेरे हुस्न व जमाल को सिर्फ अपने देखने के लिए लोगों की नज़रों से छुपा रखा। एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करें तो कौन तमाशाई हो। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि ज़ुलैखा को मलामत करने वाली औरतें अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अक़दस को देख लेती, हाथ काटने के बजाय अपने दिलों को काट डालती। और बाज़ार मिस्र में खिदगान यूसुफ अलैहिस्सलाम अगर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के रुखसार यानी गाल के औसाफ को सुन लेते तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की खरीदारी में सरमाया ना लगाते। सबसे पहले हुस्न यूसुफ का नाम पाक लूँ मैं गिनाऊंगर तेरे उम्मीदवाराने जमाल। तो मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो हुस्न व जमाल अता फरमाए कि जिसकी तारीफ व तौसीफ से ज़बान आजिज़ है। चेहरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न व जमाला खूबी व कमाल का मज़हर है। आप हुस्न गुल हैं और हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम हुस्न मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ताबिश थी और दुनिया भर के हसीन व जमील हुस्न मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक झलक है। और हुस्न बेमिसाल का ये आलम था कि ज़बान को आलम हैरत में कहना पड़ा। तिरमिज़ी और मिशकात में नकल है कि ऐसा हसीन व जमील तो ना इनसे कबल देखा गया और ना इनके बाद। हज़रत अबू नईम फरमाते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया व मुरसलीन बल्कि तमाम मखलूक से ज़्यादा हुस्न व जमाल दिए गए थे, मगर हमारे नबी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो हुस्न व जमाल अता हुआ जो किसी और मखलूक को अता ना हुआ। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न व जमाल का एक जुज़्व मिला था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुस्ने गुल दिया गया। इमाम शरफुद्दीन बुसीरी अलैहिर्रहमान ने अपने कसीदे में यूँ बयान किया, जिन अशार का माना यह है कि वही ज़ात है कि जिसका जो मानवी और सूरी लिहाज से दर्जा कमाल को पहुंची, फिर अरवाह को पैदा करने वाले ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना महबूब बनाने के लिए चुन लिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ तो जितनी भी की जाए वो कम है। दुआ करें कि जिंदगी पर हमारी आने वाली नस्लें भी जो है आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुण गाते रहें, आपकी तारीफ व तौसीफ करती रहे। महफूज सदा रखना शाह बेअदबों से और मुझसे भी सरजद न कभी बेअदबी हो। तो लिहाजा आज चेहरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ जिक्र खैर हुआ, देखें अब और करें। अल्लाह तबारक व तआला की अनगिनत नेमतों के जुर्मन में बंदा अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। आज इस आवाज़ को कानों के जरिए से सुन रहे हैं और ये ज़बान के जरिए से आप तक आवाज़
جو ہے اس بذریعہ مائک کے پہنچ رہی ہے. تو اب آپ میں ہم سب یہ غور کر کے دیکھیں کہ آج رب نے یہ آنکھوں کے بینائی کا نور عطا فرمایا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کاش کو رات میں کوئی گھڑی ایسی آتی یا دن میں کوئی لمحہ ایسا آتا کہ دو جہاں کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے. لیکن آج اسی نگاہ کے ذریعے بندہ کیا کچھ نہیں دیکھتا. اس ڈیوائس جسے موبائل کہا جاتا ہے، بندہ کمرے میں بیٹھا کیا بندہ دیکھتا ہے، دن کی روشنی میں کیا دیکھتا ہے، اسی نگاہ کے ذریعے پبلک پلیسز پر کیا دیکھتا ہے، اسی نگاہ کے ذریعے کسی فیمیل کالج کے سامنے بندے کی کیا تمنا ہوتی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ کی بینائی کا نور عطا کیا ہے کسی کی ماں بہن بیٹی کو تاکنے جھانکنے کے لیے، کہ کہنے والے کہتے ہیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف نہیں. آقا تمہارا رخ زیبا نظر آئے، تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی. میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. تو آج اس آنکھ کا استعمال ہم میں موجود بیٹھا اس اجتماع میلاد میں بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، غور تو کر کے دیکھو یار. اور ایک اپنا ہم محاسبہ کرنے کی کوشش کریں اور اپنا جائزہ لینے کی کوشش کریں یار. کبھی تصور ہے کہ جو نابینا ہے وہ کس طرح ایک چھوٹی سی سڑک کو بھی پار کرتا ہوگا یار. وہ تو بیماری کی حالت میں ڈاکٹر پر لے جانے کے لیے بھی سہارا ڈھونڈتا ہوگا. اور آج ایک ہم ہیں کہ اس نگاہ کا استعمال برے سے برا کرتے چلے جا رہے ہیں. آج کون سا نیوز پیپر بدکاری کے واقعے سے بھرا پڑا نہیں ہے یار. آج یہ لاک ڈاؤن ہوا، پاکستان کا فحش سائٹس کھولنے میں پہلا نمبر آیا پوری دنیا کے اندر ہے. مسلمان تجھے تو نگاہ جھکا کر چلنا چاہیے تھا. آج جس بہن بیٹی کی طرف تیری نگاہ اٹھ رہی ہے، کیا تیرے گھر میں بہن بیٹی موجود نہیں ہے؟ آج جس بہن بیٹی پہ تیری نگاہ جا رہی ہے تو غور نہیں کرتا کہ تیری ماں بہن بیٹی کے اوپر بھی کو بھرے بازار کے اندر جو ہے خارج سے نکلتے ہوئے جو ہے کسی پبلک پلیس پر جو ہے وہ بھی کوئی ایسی نگاہ ڈال سکتا ہے. اس وقت تو تیری غیرت کے کوئی امتحان آ رہے گا جناب. تو تیش میں آ جائے گا، غصے میں آ جائے گا، سیخ پا ہو جائے گا. میری بیٹی پر، میری ماں پر، میری گھر والے پر تیری ایسی نظر. وہ میرے بیٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کیا بچپن میں یہ کہانی نہ پڑی تھی ٹٹ فور ٹیٹ کہ جیسی کرنی ویسی کرنی؟ آج اس نگاہ کا استعمال اس قدر برے سے برا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ شاید ہم میں بیٹھنے والے افراد سے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اس کان کا استعمال غور کر لیں. کانوں میں ہینڈ فری لگایا ہوا ہے، موٹر سائیکل پر نوجوان جاتا چلا جا رہا ہے، جاتا چلا جا رہا ہے. یعنی گھر سے جاب پر جانا ہے، بزنس سے دکان سے گھر میں لوٹنا ہے. بیچارہ پیچھے والا روڈ پر چلنے والا شخص پریشان ہے اور اس کو سجھائی کچھ نہیں دے پا رہا، اور یہ کان پہ ہینڈ فری لگائے ہوئے ہے اور کیا سن رہا ہے؟ حرام سن رہا ہے. ہاں وہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کانوں کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کا استعمال کیا یہ ہم کریں گے یار؟ آگے غور کریں. زبان نعمت عطا کی ہے، غور کرتے ہیں کبھی؟ ادھر ماں بہن کی گالی آج گلیوں میں جو ہے بکی جا رہی ہے، زبان سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، غیبت کی جا رہی ہے، چغلی کی جا رہی ہے، اسی زبان سے بندہ وعدہ خلافی کر رہا ہے. یعنی زبان سے بھی اس قدر بندہ گناہ کرتا ہے کہ آج ہی ہم غور کر کے جس جگہ پر بیٹھے ہیں نا، بندہ غور کرے کہ مال بیچتے ہوئے آج کتنے بار جھوٹ بول رہا ہے. ہاں کتنے کے جھوٹی قسمیں آج تک کھائیں ہیں، کتنے زبان سے آج تک غیبت کی ہے، چغلے کی ہے، وعدہ خلافی کی ہے. ہاتھ رب نے نعمت عطا کی ہے یار، ان کا استعمال کا معاذ اللہ مستزنی، اس کا استعمال کیا اپنے آپ کو گناہ کبیرہ میں مبتلا کروانا ہے؟ رب نے پیر عطا فرمائے ہیں یار، نعمت ہے. ہاں اس کا استعمال ہم میں بیٹھنے والا جانے، کھانا ہضم ہو جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو. بنائی سلب نہیں کی گئی اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود، اللہ کا شکر ادا کرو. سلامت ہیں دونوں ٹانگیں، چل کر آج اس وسیم بھائی کے گھر کے اندر ہونے والے اجتماع میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے. تو لیکن ناشکری کر کے آج مسلمان جو ہے بتدریج آہستہ آہستہ اپنی نعمتیں رب کریم عز و جل سے کم کرواتا چلا جا رہا ہے. حضرت سری سختی علیہ رحمہ فرماتے ہیں
जो नेमत की कदर नहीं करता वो नेमत नामालूम तरीके से उससे छीन ले जाती है। बंदा क्यों गौर नहीं करता यार इन जनाजों को देखकर, हैं कंधों में जनाजों को उठाकर, कब्रिस्तान में मुर्दों को दफनाकर, कफन पहनाकर, गुस्ले मय्यत देकर, अचानक हादसों का अफराद को शिकार देकर नमाज मस्जिद में जो है तरह नित नए किस्म के ऐलानात होते हैं ना। वो नित नए किस्म से मुराद क्या है कि बंदा देख रहा होता है अच्छा भला तो ये था, कल मेरे साथ खाना खा रहा था, कल तो मेरे साथ बर्गर पॉइंट पर बैठा हुआ था, आज इस कराची स्वीट के करीबी जामे मस्जिद में इसका ऐलान क्या हो गया है, तो बड़ा चंगा था। तो जवाब ये मिलता है जनाब हार्ट अटैक हो गया उसको, ये तो अस्से दराज से हेपेटाइटिस का शिकार था, मालूम नहीं था आपको लेकिन घर वालों को मालूम था। ये शुगर का पेशेंट था, हाँ इसको कैंसर का मर्ज था, इस दुनिया से चला गया है। तो मेरे मीठी और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों के जिंदगी गुजारने का अंदाज और सलीका फकत यही है कि जिस अंदाज को आपने, आप तवज्जो रखें, आपने मैंने हम सब ने अपनाया हुआ है, अगर तो ये हुक्म खुदाबंदी और इताअत खुदाबंदी के मुताबिक है तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और अगर ये नाफरमानी खुदाबंदी के ऊपर है, हाँ, और इसके मुताबिक हम अपने शब रोज गुजार रहे हैं, तो मेरे भाई आप कोशिश करके यहाँ तक आए हो। आप में जो जो पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक में A+ ग्रेड हासिल किया है, ये कोशिश करके हुआ है। आप में से एक कारोबार से दूसरे कारोबार में जाने वाले की इसमें कोशिशें शामिल है। एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच बंदा लेता है, ये कोशिश के साथ होती है, बंदा मेहनत करता है, हाँ, और नित नए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंसान बनाता चला जाता है। लेकिन जन्नत पाने के लिए, नेमतों की कदर के लिए बंदा गौर करता चला जाए। आज तो नमाजी भी कहता है कि जनाब पंज पढ़ लिया नहीं यही काफी है। अल्लाह के बंदे तू नमाज पढ़ने के साथ क्या तुझे झूठ से बचना नहीं है? तेरी नमाज पढ़ने के साथ साथ तुझे क्या झूठी कस्मों से बचना नहीं है, फरेब से बचना नहीं है, धोखाधड़ी से बचना नहीं है, हाँ, तुझे क्या माँ बाप की इताअत फर्मा बरदारी नमाज पढ़ने के साथ साथ करनी नहीं है? सो कमजोरियां आज मेरे मीठी और प्यारे इस्लामी भाइयों हमारे अंदर पाई जाती है। सारी रात बाद औक़ात इज्तिमा मिलाद में हम हाजिर होते हैं, हमें साले सवाब के इज्तिमात में हाजिर होते हैं, हम जनाब हाँ न जाने किस मौके के ऊपर जो है इबरत के मकामात पर हम हाजिर होते हैं, लेकिन हम हैं कि संभलने का नाम नहीं लेते, अपने लिए कोई मैसेज नहीं लेते कि मेरे लिए इसके लिए आज क्या पैगाम है। कभी बंदा गौर करे, ये जिस चारपाई को उठाया है जो बड़ी वजनदार दिखाई देती है और कंधे पर है और चारों पाए पे 10-10 कदम चलने की सादत मिली है, कभी गौर किया है कि एक बार अपनी भी बारी आने वाली है? ये तो जाने वाला चला गया है, इसका वक्त आ गया था, इसका टाइम हो चुका हुआ था। मैं तैयारी कर लूं, मैं गौर कर लूं कि रब ने मुझे मोहलत अता फरमाई है। छोटे से बच्चे को हाथ में लेकर जो माँ के पेट में 9 माह पूरे नहीं करता, इस दुनिया में तशरीफ ले आता है, उसको उठाकर हम सोए कब्रिस्तान दफन करके आए हैं। और हम आगे से ये कहते हैं कि मौलाना साहब तुसी डरांदे हो, दावत इस्लामी वाले बड़े डराते हैं जान। ये बात याद रखना, अल्लाह करे कि हम डर वाले बन जाएं। डर वाले ही तो नमाज पढ़ते हैं, डर वाले ही तो सच बोलते हैं, डर वाले ही तो माले हलाल कमाते हैं, डर वाले ही तो वालिदैन की इताअत और फर्मा बरदारी करते हैं। जो बेडर होते हैं ना, उनकी जबानों में जिंदगी में गुफ्तगू ही जारी रहती है और अमल की तरफ जो है रगबत इंसान नहीं कर पाता। तो लिहाजा किस तेजी के साथ लाखों लाख अफराद इस कोरोना वायरस से इस दुनिया से चले गया। हमने क्या सीखा है इसमें? हमारे रिश्तेदारों में चला गया, कोई दोस्त अहबाब मिलने वालों में कुछ चला गया, जहाँ बिजनेस करते हैं वहां को चला गया। आपने मैंने क्या इससे हासिल किया? मोहल्ले में कब्रिस्तान है, रोजाना गुजरते हैं, आते हैं, जाते हैं। हमने अपने लिए इसमें मैसेज क्या लिया? जो अंधा है, ए बिना वाले तूने, मैंने उससे मैसेज क्या लिया? ए जबान से बोलने वाले, गूंगे बहरे से तूने मेरे मैसेज क्या लिया? ए किराए के मकान वाले, ए अपने मकान वाले, तूने किराए के मकान वाले से मैसेज क्या लिया यार? ए टांगों समेत चलकर एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले, हाँ तूने बगैर टांगों वालों को देखकर मैसेज क्या लिया अपने लिए? तुझे तो ये चाहिए था
کہ تو ان پیروں کی ان پاؤں کی قدر کرتا اور کسی مسجد کی طرف اس کو لے کے چلتا, کسی دینی اجتماع کی طرف تو اس کو بڑھاتا. تو نے اب بھی اس کو کسی بدکاری کے اڈے کی طرف بڑھایا, شراب نوشی کے اڈے کی طرف بڑھایا, برے یاروں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھے کے لیے تو نے ان پیروں کو استعمال کیا یار, زبان کو بھی استعمال کیا, آنکھوں کو بھی استعمال کیا, کانوں کو بھی استعمال کیا. تو یہ حقیقت ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. پہلوانوں کو پچھاڑا آخر موت نے, کھیل کتنوں کو بگاڑا موت نے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں. گاڑی والوں کی گاڑیاں گراج میں رہ جاتی ہیں یار, بنگلے والوں کے بنگلے اسی جگہ پر رہ جاتے ہیں, ڈگریاں اسی شوکیس میں لگی رہ جاتی ہیں. وہ جانے والے اس دنیا سے وقت مقرر پر جاتے 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 چلے جا رہے ہیں. اقبال نے کہا عمل سے ہی زندگی بنتی ہے, جنت بھی اور جہنم بھی. تو دنیا کے لیے پلس گریڈ حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں, ایک برانچ سے دوسری برانچ کی کوشش کریں. ہاں یعنی غور کریں کہ دنیاوی طور پر اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, منزل پانے کے لیے, ترقی کرنے کے لیے اور ترقی کی راہ پر گامزن ہونے کے لیے انسان تو کوشش کرے. اور جب تجھے جنت کی بات کی جائے, بے حساب مغفرت کی بات کی جائے, نمازوں کی بات کی جائے, نگاہ جھکانے کی بات کی جائے, والدین کی اطاعت و فرما برداری کی بات کی جائے, اچھی صحبت کی بات کی جائے, ہاں نگاہوں کو جھکانے کی بات کی جائے, تو یہ کہتا ہوا دکھا دیتا ہے بڑے حاجی دیکھے, بڑے نمازی دیکھے, بڑے عمرے کرنے والے دیکھے, ہاں بڑے جناب ہم نے وہ بڑے مذہبی عمارت کو بھی دیکھا ہے. سب ہی جناب ایسے ہیں. میرے محترم اسلامی بھائیوں, یہ ہاتھوں کے پانچوں انگلیاں بھی برابر نہیں ہیں یار. ہم کب سدھریں گے؟ ہم سدھرنے کا نام نہیں لے رہے, سدھرنے کا نام نہیں لے رہے. اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ کب اس کی چلتی سانس کے مالا کے دانے بکھر کر ریزہ ریزہ ہو جائے. کتنوں کے پاس رات کوئی ایک ہی رات ایسی ہے کہ رب کے حضور جو ہے اس نے عبادت کر کے گزاری ہو. سالوں بیت گئے ہیں یار, بال سفید ہو گئے ہیں. مسجد میں کسی کو نماز پڑھتے دیکھا اور غلطی کی تو اس کو بھی ڈانٹتی ہے, وہ بھی مسجد سے دور ہو گیا. بندے کو احساس ہونا چاہیے. آج آئیں یار, وسیم کے کہنے پر تو آ گئے, مگر اجتماع میلاد خالی کھا پے کے ڈکار مرنے کا نام نہیں. یہ تو گھر پہ بھی کھا لیتے جو گھر میں سبزی دال بنی تھی کھا کہ زندگی ایسی گزارتی. جواب کیا دیں گے رب کے کام پورا نہ ہو تو بندہ استاد کے سامنے کھڑے اور چپ کے کچھ دیکھ رہا ہوں, میرے ماں باپ کو پتہ نہ چلے, بندہ ڈرتا بٹن بند کر لیتا. اے نبی کے حبیب, جو کیا اس میں تو, جو دیکھا اس میں تو, جو سنا اس میں تو, جو کروایا اس میں تو. کیا رونا تب بھی آیا کہ پرچے میں فیل ہو گئے, بس اس پہ رونا, اس پہ رونا. کورونا کی وجہ سے حالات ٹھیک نہیں ہیں, اسی میں پریشان. اے میرے قرآن جب سے گھر میں رکھا ہے کسی نے کھول کے دیکھا نہیں, اس پہ رونا نہیں آتا. اچھا یہ گناہوں, خود بھی جھوٹ بچے بھی جھوٹ پڑھ رہے ہیں, اس پہ رونا نہیں آتا. زندگی میں نماز قضا ہو گئی, کوئی رونے والا نہیں ہوتا. اچھا موبائل چھن جانے پہ رونا, گناہوں کمیٹی نہیں نکلی اسی پہ رونا. اپنے اندر آج ہمیں ہوتا. آپ کسی کے بیٹے ہیں,
آپ باپ کی مانند بیٹھے ہیں آج غور ضرور کیجئے، آپ شوہر ہیں غور ضرور کیجئے، جنہوں نے رب کو منایا وہ تو مزاروں میں چلے گئے، اصلاح ہم پہ صرف فرائض کی پابندی نہیں ہے، باتیں لمبی لمبی سن جتنی مرضی کر گو عمر سے دور ہو گیا مسلمان، 700-800 سال اسپین میں حکومت کرنے والا مسلمان عمر سے دور ہو گیا، آج اس کی حیبت چھین لی نہیں ہوتی، آج وہاں مسجد بنانا دشوار ہے، پاکیزہ چھوٹا چھوٹا بچہ بدکاری کر رہا ہے، 10 سے 12 سال کی عمر میں طرح طرح کے گناہ ہو رہے ہیں، یہ ڈھکی چھپی باتیں نہیں آپ سے کر رہا ہے یار، کیا کیا اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ایسے بھی افراد اس دنیا میں جانے کے بعد قبر کے اندر بھی بدکاری کریں گے، چھوٹی چھوٹی بچیوں سے بدکاری ہوگی، نہیں ہوتا یہ سانس مسجد ویران ہے، جا کے دیکھیں مسجد کا حال، اگر کوئی ایک سچ والا نظر آتا اس کو کہتا تو ہی جھوٹ بول، تم ہی انج کر دیئے، بڑے دیکھے رہے تم ہی انج کر دیئے، اور بھائی مرد وہ ہے جس زمانے کو بدل گئے، تُنے برا دیکھا بروں کے پیچھے چلا گیا، تجھے پتا نہیں تھا کہ تمہیں سچ بولنا ہے، تجھے پتا نہیں تھا تمہیں نماز پڑھنی ہے، اب تجھے پتا نہیں تھا تمہیں نکاح چکانی ہے، میری ماں گھر میں بھی ماں بیٹھ بیٹھی ہے، تجھے پتا نہیں تھا کہ حلال کمانا ہے، تیرے میرے دائیں کان میں اذان بائیں کان میں تکبیر پڑھی گئی ہے، نام کا مسلمان بن کے زندگی گزاریں گے یار، نام کے مسلمان نہیں ہوتا کب بس کے مسلمان بنیں گے، اس نگاہ سے کو دیکھے تو پہلے یار واقعی کو مسلمان جائے، دل آہ مگر اب بندہ جن چھوڑے تو گھر اپنے آپ کو ایسی زندگی گزاریں، پتہ چلے گا قبر میں کون سی موج ملے گی زندگی نہیں ہوتا لاکھ کرو کوشش اصلاح نہیں، گولاک کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی، گولاک کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی، پاکیزہ گناہوں سے کاروبار میں کوئی نقصان کرو اسے سیدھے ہو جاتا ہے، جو ہماری نمازوں کو قضا کرو اس سے سیدھے کیوں نہیں ہوتے، جو میں پبلک پلیس پہ لے کے جاتا اس سے سیدھے کیوں نہیں ہوتے، جو ہماری آخرت کے نقصان کا درب ہے اس سے سیدھے کیوں نہیں ہوتے یار، کردار نہیں ہوتا۔ آئیے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، اس مختصر سے شارٹ ٹائم میں یہاں بیٹھے ہو، میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں، اب میرے لیے بھی دعا کرو، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن زندگی کے اس سٹائل کو بدل لو جس میں 50 سال گزارتے ہیں، 30 سال گزر رہے ہیں، تیرے میرے رب کو تیری میرے سجدوں کی عبادت کی ریاضت کی حاجت نہیں ہے یار، بالکل نہیں ہے، بالکل بھی نہیں، مگر دیکھیے آخر کب تک ایسے زندگی گزاریں گے، جو آج بندہ صرف اتنا غور کرے نا، جو آنکھ سے آج تک دیکھا تو شاید راتوں آنسو بہاتا رہے نا،
راتوں آنسو بہاتا رہے تو یہ بھی کم ہوگا۔ جو زبان سے آج تک بولا ہے بندہ صرف اس پہ غور کرنا ہے، روزنامچہ بنا کے رکھا ہوا ہے، یہ کمایا ہے، یہ خرچہ ہے، یہ نفع ملا ہے، روزانہ کا حساب روزانہ کرتے ہوئے اپنے کیے کا بندہ حساب کیوں نہیں کرتا؟ اس پہ تو کئی سالوں بیت گئے ہیں یار، گھنٹوں بیت گئے، مہینوں بیت گئے، اور عمروں کو ایک حصہ بیت گیا ہے۔ آج کا بندہ غور کر کے نا کرے تو نہ جانے کیا کیا کچھ دیکھ کے یہاں پہ بیٹھا ہوگا، کیا کیا کچھ بول کے یہاں پر آیا ہوگا، کیا کیا کچھ کر کے یہاں پر آیا ہوگا۔ آئیے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہم سچی توبہ کریں، اور اللہ کرے اس توبہ اور ندامت پر رب کے خوف سے کچھ آنسو بھی نکل آئے۔ میں نے تو خوش نصیبوں کے اس دوران بیان میں آنکھوں میں کچھ آنسو دیکھے ہیں، اللہ قبول کرے۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے خوف خدا، اس کے صفحے 142 پر لکھا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو بارگاہ خداوندی میں لایا جائے گا، اس کا نام اعمال دیا جائے گا، اس میں کثیر گناہ ہوں گے۔ عرض کرے گا یا الہی میں نے تو کوئی گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے پاس اس کے مضبوط گواہ ہیں۔ وہ بندہ اپنے دائیں بائیں مڑ کر دیکھے گا لیکن کسی گواہ کو موجود نہ پائے گا تو کہے گا یار وہ گواہ کہاں ہے؟ اللہ کریم اس کے اعضاء کو گواہی دینے کا حکم دے گا۔ کان کہیں گے ہاں ہم نے حرام سنا اور ہم اس پر گواہ ہیں، آنکھیں کہیں گی ہم نے حرام دیکھا، زبان کہے گی ہم نے حرام بولا، اس طرح ہاتھ اور پاؤں کہیں گے ہاں ہم حرام کی طرف بڑھے تھے۔ وہ بندہ یہ سب سن کر حیران رہ جائے گا۔ پھر جب اللہ اس کے لیے جہنم میں جانے کا حکم فرما دے گا تو اس شخص کی سیدھی آنکھ کا ایک بال رب کریم سے کچھ عرض کرنے کی اجازت طلب کرے گا۔ وہ اجازت ملنے پر عرض کرے گا الہی کیا تو نے نہیں فرمایا تھا میرا جو بندہ اپنی آنکھ کے کسی بال کو میرے خوف میں بہائے جانے والے آنسوں سے تر کرے گا، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے۔ تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں گا، بتایا الہی میں تھر تھر رہوں گا، بتایا الہی کمر توڑ ڈالی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں حشر میں ہوگا کیا یا الہی، مسلمان عطار تیری عطا سے، مسلمان ہم سب
میرے خوف میں بہائے جانے والے آنسوں سے تر کرے گا میں اس کی بخشش فرما دوں گا۔ اللہ فرمائے گا کیوں نہیں؟ وہ بال عرض کرے گا میں گواہی دیتا ہوں تیرا یہ گناہگار بندہ تیرے خوف سے رویا تھا جس سے میں بھیگ گیا تھا، یہ سن کر اللہ اس بندے کو جنت میں جانے کا حکم فرما دے گا۔ ایک منادی پکار کر کہے گا سن فلاں بن فلاں اپنی آنکھ کے ایک بال کی وجہ سے جہنم سے نجات پا گیا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے جہاں خوف خدا میں رونے کی اہمیت معلوم ہوئی، وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ وہ کریم اپنے بندوں پر بے انتہا رحم فرماتا ہے۔ دنیا کا اصول ہے کہ غلطی پر ہاتھوں ہاتھ ڈانٹ یا سزا ملتی ہے، مگر قربان جائیے اپنے رب کریم کی بخشش اور رحمت پر کہ نافرمانیوں کی کثرت کے باوجود وہ ہماری پردہ پوشی فرماتا ہے۔ گناہوں کے باوجود ہمارا رب ہمارا رزق بند نہیں کرتا، گناہوں کے باوجود ہمارا رب کریم ہماری آنکھوں کی روشنی نہیں لیتا، گناہوں کے باوجود ہمارا رب کریم ہمارے سننے کی طاقت کو واپس نہیں لیتا، گناہوں کی کثرت کے باوجود ہمارا رب کریم ہماری قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت سے ہمیں محروم نہیں کرتا، پاؤں کی نعمت سے محروم نہیں فرماتا، ہمیں ہاتھوں کی نعمت سے محروم نہیں فرماتا، تو خطاؤں کی بھرمار کے باوجود وہ ہمیں اپنے کرم والے دروازے سے دور نہیں کرتا۔ وہ کریم محض اپنے فضل و رحمت سے گناہوں کو چھپا دیتا ہے کیونکہ اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، مگر اصول یاد رہے کہ ہم اپنے رب کے بندے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے۔ ہم اس بات کے پابند ہیں کہ اس کے احکام پر عمل کریں، پر اس کا کرم ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ بخاری شریف کی بہت پیاری حدیث کریمہ میں آپ کو سناؤں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ قیامت کے دن جب اللہ بندوں کے مقدمات سے فارغ ہو جائے گا تو ایک آدمی جو جنت اور دوزخ کے درمیان رہ جائے گا وہ دوزخیوں میں آخری شخص ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ جنت میں داخل ہونے سے پہلے اس کا منہ دوزخ کی طرف ہوگا تو عرض کرے گا یا رب میرا منہ دوزخ سے پھیر دے کیونکہ مجھے اس کی بدبو نے مار دیا ہے، اس کے شعلوں نے مجھے جھلسا دیا ہے۔ اللہ فرمائے گا اگر تیرے ساتھ یہ احسان کر دیا جائے تو اس کے علاوہ کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ بندہ عرض کرے گا تیری عزت کی قسم میں کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ اللہ اس کا منہ دوزخ سے ہٹا دے گا۔ جب وہ بندہ جنت کی طرف منہ کرے گا تو جنت کی شادابی اور تازگی کو دیکھنے لگے گا۔ جب تک اللہ چاہے گا وہ خاموش رہے گا، پھر عرض کرے گا اے میرے رب کریم مجھے جنت کے دروازے سے قریب کر دے۔ اللہ فرمائے گا کہ تو نے وعدہ نہ کیا تھا کہ تو جو کچھ مانگ چکا ہے اب اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں کرے گا؟ وہ عرض کرے گا الہی میں تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بد نصیب نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ فرمائے گا ہو سکتا ہے اگر تجھے یہ بھی مل جائے تو پھر کوئی سوال کرے گا؟ عرض کرے گا یا رب مجھے تیری عزت کی قسم اب میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ پھر اللہ اس کو جنت کے قریب کر دے گا۔ جب وہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچ جائے گا تو جنت کی شگفت کی تازگی لذت کو محسوس کرے گا۔ پھر جب تک اللہ چاہے گا وہ خاموش رہے گا، پھر وہ کہے گا اے میرے رب مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ فرمائے گا اے بنی آدم افسوس تو کس قدر وعدے کو توڑنے والا ہے، کہ تو نے وعدہ نہ کیا تھا کہ جو کچھ تجھے مل چکا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں مانگے گا؟ تو بس کرے گا مالک تو مجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محرومی قسمت والا مت بنا۔ پھر اللہ اسے جنت میں جانے کی اجازت عطا فرمائے گا۔ وہ شاہ فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، اس پر وہ اپنی خواہشات کا اظہار کرے گا یہاں تک کہ اس کی خواہشات ختم ہو جائیں گی۔ پھر اللہ اس سے فرمائے گا جو تو نے مانگا وہ تجھے دیا جاتا ہے اور اس جیسا اور بھی دیا جاتا ہے، بلکہ اس کا 10 گنا اور بھی دیا جاتا ہے۔ اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، شہرا سنا جو رحمت بے کس نواز کا، تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں تجھے واسطہ شاہ حجاز کا۔ تو پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اس حکایت سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا، رب تعالیٰ سے دعا کرنے والا محروم جو ہے یہ نہیں رہتا۔ تو لہٰذا میرے بیٹھی اور پیارے اسلامی بھائیوں یہ خوف خدا سے جو آنسوں کا نکلنا ہے نا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔
میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن سب آنکھیں رونے والی ہوں گی مگر 3 آنکھیں نہیں روئیں گی، ان میں سے ایک وہ ہوگی جو خوف خدا سے روئی ہوگی۔ ایک اور جگہ میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں رویا کرو، اگر نہ ہو سکے تو رونے کی کوشش کرو، کیونکہ جہنم میں جہنمی روئیں گے یہاں تک کہ ان کے آنسو ان کے چہرے پر ایسے بہیں گے گویا وہ نالیاں ہیں۔ جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون بہنے لگے گا اور آنکھیں زخمی ہو جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں رویا کرو، رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو، ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کسی کو علم ہوتا تو وہ اس قدر چیختا کہ اس کی آواز ٹوٹ جاتی، اور اس طرح نماز پڑھتا کہ اس کی پیٹھ ٹوٹ جاتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اللہ کے خوف سے ایک آنسو کا بہنا میرے نزدیک 1000 دینار صدقہ کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے آج اس موقع پر ہم یہاں پر موجود ہیں، تو خدا را اپنے لیے کیا حاصل کر کے جا رہے ہیں یہ سوال ابھی تک ہونا باقی ہے۔ تو آئیے کیا ہی ایسا ہو کہ آج کا یہ اجتماع میلاد میرے لیے حقیقت میں تبدیلی کا سبب بن جائے۔ تو ویسے تو ملک پاکستان میں لفظ جس بھی انداز سے لیا جاتا رہا ہے اور ہو رہا ہے الگ بات، اصل میں نا تبدیلی کی تو آپ کو مجھے حاجت ہے یار۔ ہم بچے کو ڈانٹ ڈپٹ تو کرتے ہیں، اصل میں تو اس باپ کو حاجت ہے، اس ماں کو حاجت ہے۔ ورنہ آج دیکھا یہی گیا ہے کہ جو مذہبی گھرانے ہیں جس ماں اور باپ کی تربیت اچھی ہوئی ہے نا تو ہمیشہ ہی اولاد سچ بولے گی۔ باپ نماز پڑھتا ہے، اولاد بھی نماز پڑھتی ہے۔ ماں باپ اپنے باپ کا ادب کریں گے تو ان کی اولاد بھی ان کا ادب کرتی ہے، آپ کو اس معاشرے کے اندر بھی دکھائی دے گی۔ اور معذرت کے ساتھ عجیب ہمارے یہاں ایک ماحول ہے، پڑھا لکھا لیا، رات دن ایک کر دیا پڑھنے والے نے اور پڑھانے والے نے، خرچہ کرنے والے باپ نے بھی رات دن ایک کر دیا، جائیداد بیچ دی، قرضہ اٹھا لیا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر دیا۔ لیکن وہ دنیا میں رہتے ہوئے نمازی ہو جائے، دنیا میں رہتے ہوئے باپ کے لیے دعا کرے، ماں کے لیے دعا کرے، ان کا ادب کرے، ان کا کہا مانے، ہمیشہ سچ بولے، احکام شریعہ پر عمل کرے، اس کے لیے کتنوں نے کتنا غور کیا آج تک اس سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو لہذا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس نے جیتے جی نماز نہ پڑھی، جیتے جی اولاد کے لیے دعا نہ کری، وہ جانے کے بعد کیا ہوا، ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہوگا۔ تو لہٰذا میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پکا عزم کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آئندہ سے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ پڑھ کے تو دیکھو یار، 700 تقریباً مقامات پر قرآن کریم میں نماز کا ذکر ہے یار۔ کیا لوز موشن لگتے ہیں تو ایموکسل بندہ کھا لیتا ہے یار، بخار آتا ہے تو پیراڈول کا سہارا لے لیتا ہے۔ اللہ کے بندے بے سکونیت کا علاج کیا تلاش کیا ہم نے؟ تعویذ اور آدھو وظائف، دعا، اور گھر میں بڑا سود کا لین دین کا سارا کام چل رہا ہو، جھوٹ سے چل رہا ہو سارا سلسلہ، گھر میں تصویریں لے فریموں کے اندر، کیسے سکون ملے گا میرے بھائی؟ فرمائے سن لو دلوں کو چین میری یاد کے اندر ہے۔ پڑھ کے تو دیکھو، رب کا کہا مانو، پھر دیکھو رب وہ گزارشات کو کیسے مانتا ہے، ان تمناؤں کو کیسے مانتا ہے۔ دنیا کا اصول ہے یار، چھوٹے سے بچے کو بھی کچھ نمبر اچھے دلوانے ہونا تو بندہ جو ہے نا کہیں نہ کہیں اس کو بتاتا ہے تو یہ فلاں کا برگر کھلاؤں گا، فلاں کی آئس کریم کھلاؤں گا، فلاں کھلونا تجھے لے کر دوں گا، اور ادھر کوئی حال ہی نہیں ہے، کوئی حال نہیں۔ تو ایسا نہ کریں، انداز زندگی کو تبدیل کر لیں یار، کر کے تو دیکھیں۔ بندہ کہتا ہی ہے نا یار مزہ چکھ کے دیکھو، جنہوں نے مزے چکھے ہیں نا ان داتا صاحب کے مزار پر آپ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جنہوں نے مزے چکھے ہیں نا ان کا بہشتی دروازہ گزرنے کے لیے پاک پسند سفر کرتے ہیں، جنہوں نے مزے لوٹے ہیں۔ اب ہم کہیں گے ہم تو وہ بن نہیں سکتے، بات یہاں وہاں بننے کی نہیں ہو رہی ہے، کچھ پیچھے چلنے کی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، کچھ سیڑھی پہ چلنے کی باتیں ہی ہو رہی ہیں نا یار۔ تو لہذا میرے محترم و پیارے اسلامی بھائیوں، جو کچھ بھی آج ہم ہیں نا، اگر اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول میں جو کچھ کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو کچھ اس کی نافرمانی ہے اس کا تعلق دیکھنے کے ساتھ ہے، سننے کے ساتھ ہے، بولنے کے ساتھ ہے، کرنے کے ساتھ ہے، توبہ کر کے اٹھیں، نہ کریں ایسا، نہ کریں ایسا۔ دیکھیں زندگی بیت جائے گی
मगर शायद आज हिसाब करना आसान है, कल को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। काश कर जैसा बीज बोता है ना वैसा ही फसल काटने की उम्मीद रखता है। पेपर खाली देकर आ जाए और बोर्ड में टॉप कर जाए, ऐसा कहीं दुनिया में नहीं लिखा। जो जैसा कोशिश करता है वैसा फल पाता है। क्या ख्याल है? नमाजों की पाबंदी, आका की सुन्नतों पर अमल, माँ बाप की इताअत और फर्मा बरदारी, अच्छी जिंदगी गुजारे, अच्छी जिंदगी गुजारे, ताकि यहाँ पर भी काम आए, ये किया हुआ और आगे के लिए भी काम आए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जो सुना इस पर मुझे भी अमल करके और आपको भी अमल करने की सादत और तौफीक अता फरमाए। यही दावत इस्लामी आपसे चाहती है यार। मेरे भाई अब डॉक्टर बनो, दावत इस्लामी नहीं रोकती आपको। आप इंजीनियर बनो, नहीं रोकेगी दावत इस्लामी। आप पायलट बन जाओ, नहीं रोकेगी आपको यार। आप क्यों किसी इस्लामी भाई को देख के भाग जाते हो? वो इस्लामी भाई आ गए, मदनी कामले की दावत देंगे, वो यार इज्तिमा की दावत। वो शुक्र करो यार, ये तो दोस्त मिले जेबे काटने के लिए, मछलियाँ खाने के लिए दोस्त मिला है, जिंगर बर्गर खाने के लिए चपड़ोसियाँ करता है, और क्या है इसको। इसके कभी जेब में देखा करो 50-50 रुपये 30-30 रुपये के पेट्रोल डलवाते हैं, जाके 30 रुपये का पेट्रोल डलवा दे। फड़के देख लो इनकी, जान भी कुर्बान है। पुलिस का छापा पड़ता, देखो जान कैसी कुर्बान है, तब भाग जाते हैं। कहते हैं वो फोन ही साइलेंट पे लगा हुआ था, इससे मुझे पता ही नहीं चला, वक्त आया था ना। ये मिसालें आपके सामने होंगी। मेरे आका ने फरमाया दोस्त वो चीज़ें देख कर खुदा याद आए। तो आपके भाई जेबों से कोई लगाव नहीं है, आपके मनसब से हैं, आपके ओहदे से, आपके स्केल से कोई लगाव नहीं है मेरे भाई। लगाव ये है, आज जो आए हो ना वसीम भाई के बुलाने पर सारे नमाजी हो जाओ, ये लगाव है। सारे सच बोलो, ये लगाओ। सारे अच्छों के साथ उठो बैठो, ये लगाओ। क्या ख्याल है, कोई दोस्ती पक्की करते हैं? आवाज कम। रजा नस दुश्मन है दम में नहाना, कहा तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। जिसको को गर्ज ही नहीं है उससे दोस्ती करो ना यार। गर्ज ही मिलेगी आपको, देख लेना। वो जब कंगाल हो जाएगा फिर देखो आपका वो कितना आपका फोन उठाता है और कितना आपसे यारी निभाएगा। बातों को देखा है नदीम भाई? नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं देना वा, नहीं मैं देना वा। पैसे ही नहीं है तो तुसी क्यों दोगे जनाब? जेब में वॉलेट होता है, हिल रहा होता है बस, वो ऐसे ऐसे निकलता नहीं है। ये नोट कीजिएगा कभी, नहीं 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 नहीं, यहाँ तक भी आ जाता है, फिर जेब में चला जाता है। वो पैसे होंगे तो बेचारा 3000 का बिल देगा ना। और बाहर के खानों से बीमारी अलग बढ़ती चली जा रही। बेबरकत वाला खाना है, जायज और नाजायज, यानी इसको नाजायज करार नहीं दे रहा मैं। हाँ, घर में वही 1.5 किलो की मुर्गी बनाना है, सारे खा लेते हैं, 2 वक्त का चल जाता है। मैं तो एक कराची स्वीट हाउस, मुझे याद है चंद दुकानें हुआ करती थी, आज से तो 20 साल कबल की बात कर रहा हूँ। अब तो फूड स्ट्रीट बनी हुई है यार, क्या शवारमा है तो क्या जिंगर बर्गर, तो फिर ठीक है। हेपेटाइटिस की रेशो देख लें क्या कहाँ जा रही है। गटर के पानी हम लोग पी रहे हैं। और डॉक्टर साहब तो वैसे दावत पेश कर रहे हैं, आई जाओ आई जाओ। फार्मेसियाँ देख लें कितनी बढ़ गई हैं, टेस्ट की लेबॉर्ट्रीज कितनी हो गई। बीमारी को खरीदने वाले भी इस दौर में एक अलग तादाद पाई जाती है। तो दोस्ती पक्की फिर अभी तो इस कोरोना के सबब जो है, बिल्कुल आपके ये करीब मस्जिद है फतेहगढ़ से, यूँ थोड़ा सा लेफ्ट हो तकिया है जहाँ पे जनाज़गाह है, थोड़ा सा आगे करके राइट साइड पे इज्तिमा होता है। तो क्या ख्याल है, जब दोस्ती पक्की की है तो फिर आए। आवाज़ कमजोर हो, सारे सुनते हैं, सारे सुनते हैं। अभी भी जो सुनने वाले हैं वो भी नहीं बोल रहे, सारे सुनते हैं। आया नमाजी ने नमाजी बनाना है, शराबी ने शराबी बनाना, जवारी ने जवारी बनाना है आपको, जेब में काटने वाले ने जेब में काटने भी लगा देना है। इतना तो गौर कर ले यार कि वक्त कहाँ गुजर रहा है, कैसे वाले के साथ गुजरना है। किसी की माँ बहन बेटी को छेड़ने वाले ने आपको इसी पे लगाना है, फर्स्ट फिल्म में देखने वाले ने इसी पे लगाना है आपको। तो यार कौन नुकसान करता है अपने यार इस दौर में? कोई नुकसान करता है?
دیکھ کے چلیں گے پلاٹ لینا یقین مانے 1.5 مرلے کا بھی پلاٹ لے لینا بڑا سوسائٹیاں گھومتے رہیں گے اور دیکھ کے لیں گے. بیٹی کی شادی کی آپ میں سے کسی نے کی ہوگی؟ کچھ دیکھ کے کہ بن دیکھے بیٹے کی شادی کر دی تھی. سڑک بھی دیکھی ہوگی, برادری بھی دیکھی ہوگی, چہرہ بھی دیکھا ہوگا, اس کا چال چلن بھی دیکھا ہوگا, اس کی جہاں سیلری کے بارے میں بھی پتا کیا ہوگا. نہ کچھ دیکھ کے کریں یار, اتنا کچھ دیکھ کے کریں. اور ہم اپنی دوستی دیکھ کے نہ اپنائیں. باتیں سنیں, لمبی لمبی باتیں. اتنے تو 1450 سال میں تبلیغ نہیں ہوتی تھی جتنے آج ٹی وی پر بیٹھا اینکر کر رہا ہے. وہ بھی تفسیر اور حدیث سنائی جا رہا ہے, اس کی شرح بتائی جا رہا ہے. یہ حالات ہیں لوگوں کے. اور آج قوم کہتی ہے جیسے ہم میں نا بس معاذ اللہ دین ہمارے ساتھ ایسا ہی ہو جائے. ایک چھوٹا سا اسکول کا سلیبس آپ کے مطابق نہیں ہو سکتا, اس کے رول آپ کے مطابق نہیں ہو سکتے. دین کیسے ہو سکتا ہے یار؟ مولانا نے دین کو مشکل بنا دیا. اور میرے بھائی تو نے دین کو سیکھا ہی نہیں, مولانا نے کیا مشکل بنانا تھا؟ دین اس کے لیے مشکل ہے جو سیکھتا نہیں ہے. سائیکل سے موٹر سائیکل سیکھی ہے تو کوئی 2-4 چوٹیں لگوا کے سائیکل چلانی سیکھی ہے آپ نے. ایسے تھوڑی سائیکل آ گئی, موٹر سائیکل آ گئی تھی, وہ سائیکل آ گئی تھی. تو جملہ کبھی جواباً بولیے گا, دین اس کے لیے مشکل ہے جو سیکھتا نہیں ہے. ہمارے پاس تو جمعے میں بھی خطبہ سننے کا ٹائم نہیں ہے, سنت بھی بھاگ دوڑ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں. یہ حالات ہیں ہمارے. پھر جواب پوچھو تو پہلا کلمہ بھی نہیں آئے گا ہاتھ کھڑا کرنے والا. میں بڑا بڑا باتیں کرنے والا تو پوچھوں گا نا, پہلا کلمہ نہیں یاد ہوگا, باتیں سن لو. پہلا کلمہ واقعی تو دور کی بات ہے, پوتے پوتیوں والے ہو گئے, غسل کا طریقہ نہیں آیا, باتیں سن لو. تو ہمت نہیں پڑتی جنازہ پڑھانے پر کہ آپ میں سے جنازہ کی دعا کس کس کو یاد ہے؟ باتیں سن لو. ایمان کی صفتیں آتی ہیں نہیں, باتیں سن لو. نہ کریں ایسا یار, نہ کریں, نہ کریں. نہ بن میں ٹریفک چلا, دنیا کا یہ اصول ہی نہیں ہے. گھر لوٹتی ہیں جب کسی جگہ جاتے ہیں تو جس جگہ کے لیے جانا ہے اس کی تیاری بھی ضروری ہے, اور خاص ٹائم پیریڈ کے لیے میں یہاں پر بھیجا گیا ہے. اس کے لیے تیاری کروانے کے لیے ایک خوبصورت ماحول ہے جو میں آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہوں. جو اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے نا, دیکھا یہ ہے کہ واقعی اس کو توبہ بھی نصیب ہوئی ہے اور واقعی اس میں ایک تبدیلی آئی ہے. تبدیلی کا لفظ استعمال کرنے سے تبدیلی نہیں آتی. اولاد کو منہ پر چماتے مار دینے سے اولاد سچ نہیں بولتی. کردار پیش کریے, کردار. خواجہ غریب نواز نے کردار پیش کیا, 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا, کردار پیش کیا. انگلی اٹھاتے اٹھاتے تو زندگی گزر گئی, یہ انگلی اپنی طرف نہ آ سکی. وہ دیکھو تھے, وہ دیکھو تھے, وہ دیکھو اپنی طرف, اپنے اوپر غور کرے تو کیسا ہے. اللہ کرے کہ آج کا یہ مل بیٹھنا ہمارے لیے کچھ سمجھنے, سیکھنے, پانے کا سبب بن جائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جس کو ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہوتی, اندیشہ ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان سلب نہ کر لیا جائے. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ قادری سلسلے میں بیعت فرماتے ہیں. اور قادری سلسلے کے تو کیا کہنے, اس کے عظیم پیشوا حضور سیدی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں, میرا مرید اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک سچی توبہ نہ کر لے. آپ کی بارگاہ میں سے یا سیدی آپ کے نیک مرید بھی ہیں اور گناہگار بھی, تو آپ نے ارشاد فرمایا نیک مرید میرے لیے ہیں اور گناہگار مریدوں کے لیے میں. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. الحمدللہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے حاجی منصور صاحب کو اپنا مرید بنانے کی اجازت عطا فرمائی ہے. میرا مشورہ ہے کہ جو اسلام میں کسی پیر صاحب سے مرید نہیں وہ رکن شورا حاجی منصور صاحب کے ذریعے مرید ہو جائیے, اور جو کسی اور پیر صاحب سے مرید ہے وہ بیعت برکت حاصل کرنے کے لیے طالب ہو جائیں. مرید اپنے پیر صاحب کریں گے, اس کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت کا بھی فیض ملنا شروع ہو جائے گا. رکن شورا کی بارگاہ میں عرض ہے, ہمیں سلسلہ قادر رضویہ طاریہ میں
दाखिल फरमा लीजिए। आइए दुआ से पहले तौबा भी करें और एक अल्लाह के नेक बंदे के दामन से वाबस्तगी इख्तियार कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तौबा करता हूँ अपने तमाम पिछले गुनाहों से और इरादा करता हूँ कि आइंदा शरीयत पर चलूँगा। मुरीद होता हूँ खानदान आलिशान क़ादरिया रज़ाविया अत्तारिया में मैंने अपना हाथ आपके ज़रिए से अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास क़ादरी के हाथ में दिया और उनके ज़रिए से सरकार बग़दाद हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला के हाथ में दिया। ए अल्लाह मुझे जनाब गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक ग़ुलामों में उठा। हुज़ूर हबीब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। या करीम या रहीम या हन्नान या मन्नान या दय्यान या सुबहान, तेरे गुनाहगार बंदे तेरे दरबार आली में हाजिर हो गए। या करीम या रहीम, दुनिया में मार्केट में धोखा दही करने वाला जब पैसों को लेकर मार्केट से निकलता है तो उसको डिफॉल्टर करार दिया जाता है। बच्चा सबक याद नहीं करता और पर्चे में नंबर कम आते हैं तो वालिदैन के साथ साथ अच्छा पढ़ाने वाला उस्ताद भी परेशान हो जाता है कि बड़ी मेहनत की है इस बच्चे पर, मगर यह है कि पढ़ने पर तवज्जो नहीं करता। और एक वो नाफरमान औलाद कि जिसकी तरबियत के लिए माँ बाप न जाने क्या क्या कुछ करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाने की कोशिश करते हैं, उसका दुनियावी मुस्तकबिल संवर जाए, रात दिन एक करने की कोशिश करने वाले जब उसी औलाद को या नाफरमान औलाद को कोई भी माँ या बाप में से ये देखता है कि ना ये पढ़ा ना ये लिखा, फला फला प्लॉट बेच कर भी कारोबार करवाया, कारोबार में भी नुकसान किया, इसकी जवान बहन की शादी होने वाली है और कहा जाता है कि अब तेरे जिम्मे ये काम है तो बुढ़ापे का सहारा बनेगा कब। लेकिन माँ बाप को ये अंदाजा होता है कि ये हमारा बुढ़ापे का सहारा नहीं बनेगा, क्योंकि उसने अपनी जवानी के कीमती लम्हात को बुरे दोस्तों की सोहबत में और न जाने क्या क्या कुछ देखते हुए गुजार दिया होता है। और एक दिन परेशानी के आलम में यही माँ या बाप में से अभी ये जुमले निकलते हैं, जा तो निकल जा, तो हमारे किसी भी काम का नहीं है, तेरे जिम्मे बहन की शादी का ये खर्चा लगाया, पढ़ाने लिखाने की कोशिश की है, तुझे कारोबार करवाने के लिए 2 प्लॉट बेच भी दिए, तू है कि नुकसान पर नुकसान का सबब बन रहा है, तो हमारे किस काम का, जा निकल जा। बाप या माँ के कहने पर जब ये सर झुकाए घर से रवाना होता है तो इसी माँ का दिल धड़कता है कि जिसने गुस्से की हालत में कहा होता है, जो जो सूरज के साए ढलने लगते हैं, आफताब गुरूब होने लगता है, तो ये फोन करना शुरू हो जाती है, दोस्तों से पूछती है, मस्जिद में ऐलान करवाती है कि मेरे लाल को देखा है, आज सुबह मैंने उसको डांट दिया था कि जा तो निकल जा, लेकिन उसका फोन बंद जा रहा है। जब किसी गली के नुक्कड़ में इस नाफरमान बच्चे को वही माँ पाती है, सीने से चिमटाती है, ले आती है, गरम गरम रोटी के लुकमे इसके मुंह में डालती है
کہ میرے لال تجھے میں نے ڈانٹ تو دیا تھا، آئندہ نہیں ڈانٹوں گی۔ تیرے دربار میں جو عزتیں عطا کرتا ہے، جو عیبوں کو چھپاتا ہے، جو رزق عطا فرمانے والا ہے، جو اولاد عطا فرمانے والا ہے، جو انگنت نعمتوں جس نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، ایک بار پھر ہم اس مالک کے دربار میں حاضر ہو گئے ہیں۔ اے عالم تمام سے زیادہ رحم کرنے والے، جو کچھ دیکھا ہے وہ بھی تیرے سامنے، سنا ہے، کیا ہے، بولا ہے، سب تیرے سامنے۔ زندگی کے لمحات اور سانسیں کتنی بیت گئی ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ ارے پانے والے، ہم نے تیری رحمت سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں کیا، جس نے تیری رحمت کو کوئی نقصان پہنچا دیا۔ آج تو اسی کیے گئے کو ماں باپ جاننے تو گھر سے نکال دیں گے۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے باون والا۔ دعا کا وقت آ گیا، تیرے کرم سے ہی یہاں پر بیٹھے، تیرے فضل سے ہی ہم نے ہاتھوں کو اٹھایا۔ کوئی اپنا نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، نہ کاروبار، نہ پڑھائی، کسی بھی جگہ، مگر نمازیں نہ پڑھ کر ہم اپنی آخرت کا نقصان، جھوٹ بول، بری صحبت میں اٹھ بیٹھے، ماں باپ کی نافرمانی تے پردے کچھ نہیں میرے پلے، کچھ نہیں میرے پلے۔ رحمت رب دی تے بلے 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 تے عدل کرے تے تر تر اچیا شان والے، اچیا شان والے، فضل کرے تے بخش دے، فضل کرے تے بخش جاڑے، تے میں ورگے موقع لے رحمت دا می پا خدا
سکا کرے ہر تے بوٹایا سے امید میری دا تے پردے رحمت دا رحمت دا رحمت دا دریا ہر دم مگتا تیرا جیک کتیرا بخش مینو تے کم بڑھ جاتا میرا ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اپنے خوف سے رونے کی ہم سب کو سعادت اور توفیق عطا فرما، اپنے کیے پر ندامت اور پشیمانی عطا فرما، افسردگی عطا فرما، عشق رسول عطا فرما۔ اے اللہ سب کی مشکلیں آسان ہو جائیں، اے اللہ قرض کے بوجھ دبے تیرے مسلمانوں کو نجات عطا فرما، بے سکون والے کو سکون میسر فرما، یا کریم یا رحیم۔ غیبت چغلی وعدہ خلاف حسد تکبر ریاکاری، اے اللہ ظاہری اور باطنی امراض سے ہمیں محفوظ فرما، پکا اور سچا نمازی بنا، اپنے محبوب کی سنتوں کو عامل بنا، حلال عطا فرما، حرام سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مکہ دکھا دے، مدینہ دکھا دے، اور مدینے والا بھی دکھا دے۔ یا اللہ اچھوں کی سنگت عطا فرما، بروں کی یاری سے بچا لے۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں شفا پا جائیں، ہاتھ اٹھانے والوں میں کوئی بیمار ہے، ان کے ماں باپ میں، ان کے گھر والوں میں، بچوں میں ہیپاٹائٹس، شوگر، آدھے سر، پورے سر کا درد نہیں جاتا، پیٹ کی تکلیف ہے، کمر میں درد بڑھتا چلا جا رہا ہے، نظر کی بینائی جا رہی ہے، اللہ جسمانی روحانی بیماروں کو شفا عطا فرما، میرے اس گھرانے کے چلے جانے والوں کی بخشش فرما، بالخصوص وسیم بھائی والد گرامی، اللہ ان کی بخشش فرما، اخروی تمام منازل ان کی آسان فرما، آقا کی شفاعت ان کو نصیب فرما، جنت میں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما، جامع کوثر کے چھلکتے جام تیرے محبوب کے دست اقدس سے وہ پیئے، سعادت اور توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا، ایمان و عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں شہادت کی موت عطا فرما۔ یا اللہ امیر اہل سنت مولانا ریاض قادری صاحب کے علم عمل میں عمر میں درجات میں برکتیں وسعت عطا فرما، ان کا سایات فتم پر دراز فرما، دعوت اسلامی کو عروج اور ترقیاں نصیب فرما، امیر اہل سنت کا عطا کرتا 72 نیک اعمال پر عمل کرتے روزانہ اپنے ان کیے گئے اعمال کا جائزہ لینے کی سعادت عطا فرما، سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کا مسافر بنا، جو بے اولاد تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ وہ صاحب اولاد ہو کر لوٹے۔ یا کریم جن جن کو بیٹیوں کی نعمت سے نوازا ہے ان کو بیٹوں کی نعمت عطا فرما، اور جن کو بیٹوں کی نعمت عطا فرمائی ہے ان کو بیٹیوں کی نعمت عطا فرما، جو بہن بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بندشیں ہیں، اثرات ہیں، اے اللہ وہ اثرات اور ان بندشوں کو دور 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 فرما۔ یا کریم جو بے روزگار ہے اس کے رزق کی اسباب پیدا فرما، اے اللہ جو اس کرونا وائرس کے ذریعے سے
کاروباری لوگوں کو پریشانیاں ہیں یا اللہ، کاروبار نہیں چل پا رہے، نوکریوں کے پرابلمز ہیں یا اللہ، دنیا بھر سے اس کرونا وبا کا خاتمہ فرما، اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا مقابلہ فرما، ہم سب کو اپنے والدین کا ادب و احترام نصیب فرما، ان کی خوب خوب خدمت کرنے کی سعادت عطا فرما، ان کے کہے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قسم مجبور کی، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ یا نبی سلام